बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का दौरानिया ख़त्म हो गया है और अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर मुक़र्रर कर लिए गए हैं, जिसका वो बाकायदा तौर पर कल हलफ़ उठाएंगे और कल बाकायदा तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ देंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 14 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत थी और जिसको मियां शहबाज शरीफ साहब ने लीड किया, इसने मुल्क को दिया क्या और मुल्क से लिया क्या। और सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली अब क्या है, इलेक्शन के हवाले से और सियासत के हवाले से। और इसके लिए हमारे पास आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत रही हैं और अब मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी तर्जुमान और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत है। बहुत शुक्रिया। और पहले तो अपना बताइए, कैसा रहा ये तजुर्बा? 15-16 माह का ये जो अरसा था, ये मुश्किल तरीन मेरे ख़्याल में, जितने मैंने 2-3 दफ़ा मैं वज़ारत इत्तलाआत की वज़ीर बनी थी। लेकिन मुश्किल इसलिए था कि एक तो मुल्क के मुश्किल हालात थे। जब हम लोगों ने 15-16 माह पहले अप्रैल 2022 में मैं वज़ीर बनी। दूसरा ये था कोalition गवर्नमेंट थी और ज़ाहिर है जो डिफरेंट जमातें थीं उन सब का मौक़िफ़ एक मौक़िफ़ करके जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था उसको रखना। फिर जो वज़ारत इत्तलाआत थी उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस को भी असिस्ट किया, उसने जो मिनिस्टर्स थे उनको भी असिस्ट किया। फिर जो कैंपेन्स थी डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव थे वो किया। फिर एक मैंने कानून साजी जो आते ही अप्रैल 2022 में की, जो पेमरा, मेरे ख़्याल में आप आगे उसका सवाल भी शायद करें, वो था। फिर मैं चाहती थी कि जो सफ़र हम लोगों ने कल्चर और हेरिटेज का छोड़ा है पिछली दफ़ा, उसका पूरा एक तसलसल के साथ काम हो जाए। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको पता है कि वो पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि घबराना नहीं है। ये वाले जो थे उन्होंने काम काम काम, सुबह 6 बजे के बाद एक पूरी मिनिस्टर्स की सब का काम शुरू हो जाता था, 8 बजे मीटिंग्स शुरू हो जाती थी तो पूरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। साथ आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मरियम नवाज़ साहबा के साथ वो तो भी पार्टी की थी। तो ये जो फिर कभी कभी मैं आपको छेड़ने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा करता था, तो वाकई आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही थे, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने बहुत एहसन तरीके से ये 16 माह गुजारे और मैं आपको बताऊँगी कैसे आगे चल कर। अच्छा, ये बहुत एहसन तरीके से उन्होंने और जो राजा रियाज साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब को कैसे चुना? वाई अनवारुल हक काकड़? देखिए, एक तो ये काफ़ी मुशावरत जो थी प्राइम मिनिस्टर की वो शुरू हो जाती है जब प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिज़ोल्व करते हैं, और उससे पहले उसके साथ साथ वो मुशावरत का अमल जारी रहता है। और ये आइनी हक है कि प्राइम मिनिस्टर का और अपोजिशन लीडर का कि वो एक पूरी कंसल्टेशन के साथ, एक पूरी प्रोफाइलिंग के साथ देख कर कि कौन सा ऐसा शख्स है जो केयर टेकर गवर्नमेंट में एक शफाफ तरीके से इलेक्शन भी करा सकता है, और जो तसलसल इस वक्त, क्योंकि मुल्क एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है और जिसमें माशी इस्तेहकाम का जो एक रोड मैप दिया है उसको भी केयर टेकर गवर्नमेंट में, क्योंकि IMF का प्रोग्राम 9 मंथ्स का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और उसके भी जो पूरा एक तसलसल है उसका कायम रहना इंपॉर्टेंट है। मईशत का जो एक रोड मैप है उसका कायम रहना इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइम मिनिस्टर वो चेयर करता है SIFC, जिसकी शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और होल ऑफ गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आई थिंक प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अनवारुल हक काकड़ साहब एक बहुत वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे इंसान है। मैं उनके साथ ख़ुद सेनेट में जब मैं मिनिस्टर थी लास्ट टाइम तो थे, और मैंने उनके साथ बड़ा काम किया है। बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं, बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली लेते हैं। उनका एक एक तरीक़ाकार है बड़ा अच्छा। आई थिंक बहुत ही अच्छे साबित होंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक्सपीरियंस, देखिए, केयर टेकर जो भी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर आता है वो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर रहा हो। उनका सेनेट का एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वो एक अच्छे पॉलिसी, उन्होंने अच्छी एक पूरा टेन्योर गुजारा है सेनेट के अंदर, और सब लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एतराज़ उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर और उनकी जो एक पर्सनालिटी है वो सबको साथ लेकर चलेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट में डिफरेंट सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी, तो वो तमाम चीज़ें, इन चीज़ों का मेरे ख्याल में रिफ्लेक्शन है कि ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। लेकिन आप लोग कहा करते थे कि गैर मुतनाज़ा, लेकिन उनका बाप पार्टी से ताल्लुक़ भी तो रहा है ना?
کہ تعلق رہا ہے، لیکن جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے 3 کام ہوتے ہیں. ایک یہ کام ہوتا ہے کہ الیکشن، جو کہ شفاف طریقے سے جس پہ الیکشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھے، اور ایک اس کا جو پورا پروسیس ہے وہ کرے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر جو تسلسل ہے اس پالیسی کا جو الیکٹڈ گورنمنٹ چھوڑ کر گئی ہے جب پرائم منسٹر جاتے ہیں، تو اس کو کیری فارورڈ کرے. اس کا کوئی اپنا ایجنڈا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا ہے ابھی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو SIFC ہے اس کے لیے کوئی ایسا شخص، کیونکہ ساری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو ساری فورن پالیسی ہے، جو لوگوں کے ساتھ جو انویسٹمنٹ آنی ہے دوسرے ممالک سے پاکستان میں، اس سارے کو اوورسی کرنا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں، کوئی بھی کسی کو بھی نامینیٹ کرتے، ایک ویو دوسرا آتا ہے، ایک دوسرا ویو آتا ہے. ایک اس کے حق میں ہوتے ہیں، ایک لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ بندہ ثابت کرتا ہے کہ جب وہ اس منصب پہ بیٹھ جائے تو اس منصب کو وہ کس طرح استعمال کرے. اچھا، یہ تو سب کے لیے سرپرائز بن گیا، اور کیونکہ نام سارے آپ لوگوں نے خفیہ رکھے ہوئے تھے. تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی لسٹ میں تھے یا راجہ ریاض صاحب کی لسٹ میں تھے یا دونوں کی لسٹ میں تھے؟ کہاں سے ان کا نام فلوٹ ہوا؟ دیکھیں، یہ میں تو اس پروسیس میں نہیں رہی کیونکہ یہ 2 اپوزیشن لیڈر اور شہباز صاحب کے اس میں تھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی نام ہوں گے، شارٹ لسٹڈ نام ہوں گے، ان ناموں میں سے دونوں نے کنسلٹ کر کے شارٹ لسٹ کیا ہوگا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ان کے لسٹ میں تھے یا ان کی لسٹ میں تھے، کیونکہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں. اچھا، اس پروسیس کا تو حصہ نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب بہت مشکل سے شاید کوئی آپ سے بات چھپاتے ہوں گے. تو یہ عام تاثر کیوں ہے کہ جی جیسے انوار الحق کاکڑ کو ان دونوں پہ اپنی چوائس ان کی نہیں تھی، کہیں اور سے ان پہ مسلط کر دیا گیا ہے؟ سلیم بھائی، میرے خیال میں یہ تاثر اس آئین کی جو شک ہے کہ کیئر ٹیکر، دنیا میں اب کہیں کیئر ٹیکر نہیں ہوتا. پہلے 2-3 ممالک میں تھا، آج سے چند سال پہلے. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہی الیکشن کراتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کے وجہ سے شاید یہ تاثر ہوتا ہے کہ کہیں سے نام آیا ہے اور وہ نام اپوائنٹ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی کسی کی سے تھی، کسی کی نہیں تھی. تو میرے خیال میں، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، جس پہ بھی عوام اعتماد کرے، سب سے پہلے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پیریڈ ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے، تو باقی تاثرات بھی ختم ہو جائیں. نہیں تو انوار الحق کاکڑ کو نامزد کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب پہ یا راجہ ریاض صاحب پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر ہوتا ہے. یہ ہے ضرور کہ شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے تمام جماعتیں جو گورنمنٹ میں تھیں ان کے ساتھ مشاورت کی، تو سب نے یونینیمسلی پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیا کہ آپ جو آپ کا آئینی حق ہے اس کو ادا کریں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جس کو بھی آپ نامینیٹ کریں گے. اگر وہاں کوئی، اور پھر کچھ نے تو لکھ کے بھی دیا کہ کچھ لسٹ جب PM نے مشاورت کی PDM کے ساتھ، تو کچھ نے کہا کہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ کون سے لوگ اس سلاٹ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پورا مشاورتی عمل ہوا ہے. اس میں کمپریہنسو پرائم منسٹر نے اپنے الائز کے ساتھ، جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں سب کے ساتھ ایک ایک فیصلے کے اوپر کنسنسس لیا ہے، اسی طرح یہ جو پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا اس طرح انہوں نے مشاورت بھی کی. سب نے اعتماد میں بھی کہا کہ ہم آپ کو اپنا اعتماد کرتے ہیں. تو ایک فیصلہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہوا جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. یہ کل اناؤنسمنٹ سے پہلے صبح ناشتے پہ جرنلسٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بتایا بھی کہ جی میرے تمام اتحادیوں سے مشورے کے بعد انہوں نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں. لیکن اب جو اختر مینگل صاحب کا اس حوالے سے جو خط سامنے آیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جی شاید کسی کچھ سے مشاورت نہیں کی گئی ہے. نہیں، جس میٹنگ میں تھی، جو آخری میٹنگ تھی، اس میں اختر مینگل صاحب موجود تھے، ساری جماعتوں کے ہیڈز موجود تھے. اور جو دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ کوئی بھی نام آتا، اگر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام نہ آتا، کسی اور کا آ جاتا، تو 2 رائے اس میں آتی ہیں. ایک اختلافی رائے ہوتی ہے، ایک وہ رائے ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب انہوں نے کس تناظر میں وہ رائے دی ہے. نہیں، جس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ اختر مینگل صاحب موجود تھے، آپ اپنے، تو اس میں سردار اختر مینگل صاحب موجود تھے؟ جی، میں بھی وہاں موجود تھی. اچھا. اور وہ پرسوں رات کی بات ہے، ہاں، جس میں تمام پارٹی ہیڈز، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول صاحب، اختر مینگل صاحب، اچکزئی صاحب، بڑی طویل مشاورت تھی. محمود اچکزئی صاحب بھی موجود تھے. MQM موجود تھی، وہ جو پشاور سے ہیں، تو پھر سب موجود تھے. اچھا، ANP بھی موجود تھی. اچھا. باقی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ عجیب بات ہے کہ بعض PTI کے لوگوں نے بھی ان کی تقرری کو ویلکم کیا ہے.
اور استحکام پارٹی کے اور ان کی طرف سے بھی ویلکم ہوا ہے. پھر فواد چودھری صاحب جیسے فینس سیٹرز نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے. لیکن ایک اختر مینگل صاحب کی طرف سے لگتا یہی ہے کہ اعتراض، یا اچکزئی صاحب کی طرف سے اعتراض آ سکتا ہے. لیکن آپ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ سب مینڈیٹ دینے میں شامل تھے پرائم منسٹر. میں تو وہاں تک کہہ سکتی ہوں جہاں تک میں موجود تھی، جو آخری میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی پرسوں رات کو، وہ بھی اسی ایجنڈا ہی یہ تھا کہ ایک کل اناؤنسمنٹ ہونی ہے. تو اس میں تمام جو جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا اختیار پرائم منسٹر کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تعینات کرنے کا دیا تھا. اچھا، ایک پہلے تو ہم خیر چھوٹے صوبے محرومی کا رونا روتے ہیں، اور عام تاثر یہ کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے صرف پنجاب کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، پیپلز پارٹی صرف سندھ کے اس کا کرتی ہے، اور بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا وغیرہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں چیئرمین سینٹ بلوچستان سے، نگران وزیر اعظم بلوچستان سے، 15 ستمبر کے بعد انشاءاللہ چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہو جائیں گے. تو یہ کچھ عدم توازن نہیں ہوا؟ سلیم بھائی، یہ تاثر بھی غلط ہے. ان 16 ماہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، جیسے میں نے چاہے سیلاب ہو، اس میں بھی حکومتیں فرق تھیں. وفاق میں تھے نا خالی تو شہباز صاحب، پنجاب میں دوسری حکومت، سندھ میں دوسری حکومت، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. لیکن وہ پورے اکراس جہاں جہاں سیلاب تھا، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، ساؤتھ پنجاب میں بھی ان کی اس وقت حکومت نہیں تھی، پرویز الہی صاحب تھے. تو ہر صوبے کو انہوں نے ایک جو اس کا اپنا مقام ہے اس کے مطابق انہوں. پھر آٹا تقسیم جب ہونے کی بات ہوئی تو پہلے پنجاب سے شروع ہوئی، کیونکہ یہ رسپیکٹیو گورنمنٹس نے کرنا تھا. لیکن پرائم منسٹر نے فوراً بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر اس کو سٹارٹ کیا. پھر جس وقت سیلاب کے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے، جو BISP کے پیسے زیادہ کیے تھے، جو 100 بلین وفاق کے بجٹ سے گیا، وہ سب صوبوں کو اکارڈنگلی ان کے پرپورشن کے اراؤنڈ وہ گیا. پھر جب سینسس کی بات آ رہی تھی تو سینسس کے اندر بھی جب تک بلوچستان کے اور سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے تحفظات رہے تب تک وہ سینسس کا پروسیس جاری رہا پورے اکراس دا کنٹری. اور جب وہ تحفظات کنسنسس کے ساتھ ختم ہوئے سینسس پہ، تب جا کر CCI میں وہ نوٹیفائی ہوا. اچھا، سینسس سے مجھے سینسس یاد آیا، تو یہ میں آپ کی بات ختم کر لوں. تو پھر میرے خیال میں یہ ایک پروسیس ہے جس میں مشاورتی عمل ہوا ہے اور اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ قوم دیکھے گی، اور وہ لوگ جو تھوڑا سا جن کو تحفظات میں رائے دوسری آ رہی ہے، وہ بھی کاکڑ صاحب جب کام کرنا شروع کریں گے، اور جس طرح کے کرٹیکل مومنٹ سے پاکستان گزر رہا ہے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ نہیں، اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ دو پنجابیوں نے بیٹھ کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک پختون کو نامینیٹ کیا. لیکن یہ ابھی نیٹ پروفٹ کی مد میں یا باقی مدات میں خیبر پختونخوا کے ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے دور میں بڑی زیادتی ہوئی؟ کیونکہ بلاول صاحب سندھ کے لیے حق مانگتے تھے، آپ لوگ شہباز شریف صاحب پنجاب کے لیے حق مانگتے تھے. خیبر پختونخوا کا کوئی وارث نہیں تھا وہاں، اگر مولانا صاحب مانگتے تھے تو اپنی پارٹی کے لیے حق مانگتے تھے، لیکن صوبے کے لیے حق نہیں مانگا. اب ہمارے جو اس کے نیٹ پروفٹ کے بقایا جات میں اس جنگ زدہ صوبے کو صرف 5 ارب روپے ملے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ٹوٹل 4 بلین میرے خیال میں جو دہشت گردی کے 40 بلین یا 4 بلین جو ملے، وہ آج تک نہیں پتہ 10 سال میں گئے کدھر. تو اس کی ریکوری اس میں ہے. لیکن یہ بات کہنی کہ وہ لاوارث رہا، میرے خیال میں غلط ہوگی، کیونکہ وہاں چیف منسٹر نے میں اس میٹنگز کا بھی حصہ رہی ہوں جو پرائم منسٹر نے سیکیورٹی ریلیٹڈ خیبر پختونخوا میں، میرے نہیں خیال اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے اوپر یا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر یا وہاں کے انفراسٹرکچر بنانے کے اوپر اتنی میٹنگز کی ہوں جتنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کی ہیں. اور جہاں جہاں بجٹ کی ضرورت ہوئی، جہاں جہاں انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوئی، جہاں جہاں اکوپمنٹ کی ضرورت ہوئی، جو پولیس، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، کیونکہ پورے پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بن گیا تھا، اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا جب شہباز شریف صاحب CM پنجاب تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی وہی پیسے دیے گئے تھے. تو ایک کمرے کے اندر CTD موجود تھا جب مسجد کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا، تو یہ بات پتہ چلی فوری طور پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر. پنجاب میں فورینزک لیب ہے، وہاں فورینزک لیب آج نہیں ہے، حالانکہ دہشت گردی کا گڑھ وہی ہے. وہاں پہ CTD آپ کا مضبوط ترین، خیبر پختونخوا میں اس کی بدترین حالت. نہیں تو یہ سلیم صافی صاحب پوچھا جائے نا، سیف سٹی آپ کے لاہور میں ہے، پشاور میں نہیں ہے، کسی اور جگہ میں نہیں ہے. جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا، میں پارلیمنٹری سیکرٹری انٹیریئر تھی،
اور جب وہ پلان کی مانیٹرنگ ہر تیسرے دن آتی تھی، ایک کومبنگ ایکسرسائز کی، یہ فورینزک لیب کی، سی ٹی ٹی ڈپارٹمنٹس کی، تو یہ سارے صوبوں سے آتی تھی اور میں اس کو کمپائل کر کے پارلیمنٹ میں پیش کرتی تھی. تو شہباز شریف صاحب پنجاب میں تھے جب فورینزک لیب بھی بنی، سیف سٹی بھی بنا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی بنا، ڈولفن فورس بھی بنی لا اینڈ آرڈر کے لیے، پھر کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنی کمپلیٹ. یہی بجٹ خیبر پختونخوا میں بھی دیا گیا تھا. تو آج پوچھا جائے 10 سال جو حکومت کر کے وہاں گئے ہیں، جو دوسروں پہ الزام چور چور کا لگا کر گئے ہیں، وہ آج 10 سال بعد جو بجٹ تھا خیبر پختونخوا میں کاؤنٹ سی ٹی ڈی بنانے کا، فورینزک بنانے کا، سیف سٹی بنانے کا، وہ کدھر ہیں لوگ؟ جو ظلم انہوں نے ڈھائے آپ لوگ ان کو دہرا کیوں رہے ہیں؟ ہم نے دہرایا نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا. پہلی میٹنگ جس دن میں کیوں عمران خان صاحب کو اڈیالہ کی بجائے اٹک؟ پہلے میں ذرا سی ٹی ڈی کی بات کر دوں، پھر میں آپ کو اڈیالہ اور اٹک کی بات کر دیتی ہوں. خیبر پختونخوا میں جتنی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی، اس وقت سی ٹی ڈی بھی بن رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے اسپیشل فنڈز دے کر وہ سی ٹی ڈی، اس وقت وہاں جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہ بھی بن رہی ہے. سیف سٹی کا پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا. یہ صرف 16 ماہ میں ہوا ہے. تو وہ 10 سال وہاں رہنے والے جنہوں نے وہ 350 ڈیم بنانے تھے ادھر خیبر پختونخوا میں، وہ یاد ہے آپ کو رنگین بس بنا کے جسٹس آن ویلز کہ گھر گھر آپ کو انصاف پہنچے گا، اور احتساب کمیشن کا 10 سال لیکن آپ لوگوں نے بھی پشاور کے ایف ایکس کمیٹی کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانی تھی مسجد دھماکے کے بعد. حکومت ختم ہو گئی، آل پارٹیز کانفرنس نہیں، آل پارٹی کانفرنس 2 دن بعد ہوئی تھی. اس میں مولانا فضل ساری جماعتیں پرائم منسٹر آفس آئی تھی. میں نے خود اس کا میں حصہ رہی ہوں. خالی آل پارٹی کانفرنس نہیں بلائی تھی، وہ اجلاس بلا کر اس پہ مشاورت کر کے جو ڈیمانڈز آئی تھیں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی اور وہاں کے ڈپارٹمنٹس کی، ان سب کو بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے. یہ خالی مشاورتی اجلاس نہیں بلایا تھا، پورا پروسیس کم. اور انہی کی وجہ سے آج سی ٹی ڈی، سیف سٹی اور فورس اور سارا کچھ وہاں انفراسٹرکچر بن رہا ہے جو 10 سال نہیں بنا. یہ اڈیالہ کی بجائے اٹک کیوں؟ اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے کسی قسم کا وہ ظلم اور جبر کرنا ہوتا جو عمران خان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس وقت کی اپوزیشن کے اوپر کیا، تو اپریل 2022 میں عمران خان صاحب اٹک قلعے میں ہوتے. کیونکہ ہمارے پاس وہی ریاستی طاقت موجود تھی، ہمارے پاس وزیر اعظم کی وہی کرسی موجود تھی، وزیر اعظم ہاؤس بھی موجود تھا جس میں طیبہ گل کو اغوا کر کے رکھ کے نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا کر، تو ہمارے پاس سب ایف آئی اے بھی موجود تھا. نیب کا اپریل میں وہ والا قانون بھی موجود تھا جس کے مطابق عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا تھا. لیکن ہماری ترجیح یہ نہیں تھی. انہوں نے جو ان کے کیسز تھے وہ قوانین کے مطابق ان اداروں کو دیے. انہوں نے طویل انویسٹیگیشن کی، 6 سے 7 ماہ لگے اس پوری انویسٹیگیشن میں، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ ہو جس کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ جواب دے ہی نہیں سکے، آخری سوال نامے میں بھی نہیں دے سکے اپنے جوابات. لیکن اگر ہمارا مقصد ان کو اڈیالہ نہیں اور اٹک دینا ہو، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں. جو ادارے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایف آئی اے میں کیا، جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو رکھا گیا. میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ شہباز شریف نے کبھی مجھے کہا ہو کہ آپ یہ گالی دیں، یہ بتائیں کہ کل یہ گرفتار ہو رہا ہے. جو وہاں ہوتا تھا نہیں، یہ فیصلہ بھی پنجاب حکومت اور نے مجھے نہیں یاد کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہو کہ عمران خان صاحب کو نماز کے لیے کرسی نہیں دینی جو عمران خان صاحب کرتے تھے، یا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ میں نواز شریف کا پنکھا اتار دوں گا اور اے سی اتار دوں گا جا کر. یہ تو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہیں. آج مکافات عمل ہے، وہ تو کرتے رہے اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ تو کرتے رہے، اس لیے ان کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے. اور اس لیے جو ہے ہم نہیں کر رہے، ہم نے بھی میں یہ کہہ رہی ہوں یہ ہم نے نہیں کیا، تو یہ قانون نے انویسٹیگیٹ کیا ہے. اور ان کو جہاں جب ان کو اسلام آباد کی عدالت سے سزا ہوئی ہے تو اصولی طور پر ان کو اڈیالہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. قانون کی عدالت میں سزا ہوئی ہے، لیکن ان کا کیس جو ہے میرا خیال ہے لاہور کی عدالت میں جہاں وہ جاتے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا اور ان کو گرفتار لاہور سے کیا گیا، تو اس میں کوئی قانونی پیچیدگی ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا، آپ کو اس کا علم نہیں ہے. لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں سلیم بھائی کہ جہاں مریم نواز شریف صاحبہ تھی نا جس سیل میں، اس کے اندر واش روم تھا. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں سجدہ کدھر کروں اور میں لیٹوں کدھر. تو یہ ساری نہیں، وہ تو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی کہ ان کو ایک کلاس آفر کیا گیا تھا، انہوں نے ریفیوز کیا تھا. وہ لیٹر جو ان کو کہا تھا آپ لکھ کے دیں کہ آپ کو کلاس ڈفرینٹ چاہیے، انہوں نے کہا میں نہیں لکھ کے دوں گی. ہاں، اور انہوں نے اب ایک کلاس کے لیے درخواست دے دیا ہے تو آپ کو دینا چاہیے. تو میں نے تو نہیں دینا جی، جو ادارے ہیں قانون کے انہوں نے دینا ہے، قانون جو اجازت دے گا اس کے مطابق دے دیں گے. ہم نے کبھی نہیں سوچا، یہ ترجیح جو تھی یہ ملک کی معیشت پہ رہی ہے، یہ عمران خان صاحب پہ نہیں رہی. مجھے کل بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ وہ کس طرح رہ رہا ہے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیسے رہ رہا ہے کیسے نہیں. میں اس کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی. میرے میں اور شہزاد اکبر صاحب میں بہت فرق ہے.
اچھا، آپ دونوں میں فرق ہے، لیکن مجھے پروڈیوسر صاحب بار بریک کا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کی بریک واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ۔ اس روز بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اس دوران پولیٹیکل فورسز یا سویلین فورسز اپنا سپیس مزید کھو گئی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو آخر میں جو قانون سازی ہوئی وہ بالکل الٹپ ہوتی رہی، اور اب تو کل ان کے ترجمان نے کہہ دیا فیصل کنڈی صاحب نے کہ ہمیں نئی مردم شماری کی منظوری بھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کیوں کیا کہ جس سے ڈیموکریٹک فورسز مزید کمزور ہوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو فیصل کنڈی صاحب کا مجھے نہیں پتہ، لیکن بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر کے ہر فیصلے کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بہت ہی رسپانسبلٹی کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ پرائم منسٹر ہماری پوری بحث ہوتی تھی ہر چیز کے اوپر، کیبنٹ کے اندر موجود لوگوں کی ہوتی تھی، تمام جماعتیں کیبنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تاثر میرے خیال میں غلط ہے کہ مشاورت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ ہوا۔ مجھے نہیں یاد پچھلے 16 ماہ میں ایک بھی فیصلہ کنسنسس کے ساتھ اور مشاورت کے بغیر ہوا ہو۔ یہ اور اس کی جو زندہ مثال ہے وہ کابینہ ہے، اور کابینہ کے اندر جس وہ تو ہر بل کابینہ سے منظوری کے بعد ہی پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ اور سلیم بھائی، جو آخری کابینہ کی میٹنگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، ہر جماعت نے پرائم منسٹر کی اس بات کی تعریف کی کہ جس طرح ان سب کو مشاورت کے لیے ہر چیز کا حصہ بنایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ 16 ماہ کی جو کوئلیشن، اس سے بڑی پہلے کوئی کوئلیشن جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں آئی جس میں یہ تمام جماعتیں موجود ہوں اور ایک پوری مشاورت کا عمل ہو، اور 16 ماہ کوئی بھی اعتراض کسی طرح کا نہیں آیا ہو۔ تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں، جو بل بھی پاس ہوا وہ سینٹ میں بھی گیا، وہاں بھی تمام جماعتیں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں گیا، وہاں بھی تمام جماعتیں موجود ہیں۔ میرا اپنا پیمرا کا جو قانون ہے وہ بھی جب ہوا تو اس پہ بھی یہی بات آئی کہ کالا قانون آ گیا، گلا گھونٹ دے گا صحافت کا، یہ وہ سب کچھ، لیکن وہ 12 ماہ کی محیط کنسلٹیشن کے اوپر وہ سارا بل بنا، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا جہاں ساری جماعتیں موجود ہیں، پھر وہ نیشنل اسمبلی میں گیا، پھر وہ کیبنٹ میں گیا، پھر وہ CCLC میں گیا۔ CCLC کے اندر بھی جو کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن ہے وہاں بھی تمام جماعتیں موجود ہیں۔ ایک چیز پہ تو ہم کھلے دل سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ورکنگ جرنلسٹ کی تنخواہوں کا معاملہ اس کو مشروط کر دیا، اشتہارات کو اس سے، یا سروس کے لیے کچھ رولز بنا دیے، کم سے کم ویج مقرر کیا، کیونکہ ہم مانتے ہیں بینگ اے میڈیا پرسن کہ ہمارے میڈیا آرگنائزیشنز میں ورکرز کا، خصوصاً رپورٹرز کا، کیمرہ مین کا، باقی ان سب کا بہت استحصال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے اس فیصلے کو PFUJ اور باقی لوگوں نے بہت سراہا بھی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ اس میں کہیں نہ کہیں ایسا موجود بھی ہے کہ جس کو آگے جا کے مس یوز کیا جا سکتا ہے؟ اور اب مثلاً آتے ہی اب پیمرا نے PTI کے کچھ مفرور رہنماؤں کے YouTube چینلز پہ پابندی لگا دی۔ پہلی تو پیمرا YouTube چینل پہ پابندی نہیں لگا سکتا، وہ PTA کا اختیار ہے، ہاں، ٹیلی کام اتھارٹی کا، پیمرا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2002 کا مشرف کا کالا قانون موجود تھا جس کو آج تک اس کی ایک شق کو بھی امینڈ نہیں کیا گیا، اور اس کے اوپر رولز اور کوڈ آف کنڈکٹ بنا 2015 کے اندر۔ تو دو صورتحال تھیں، ایک تو اس قانون کو بدل دیا جائے جو مشرف کا ہے، اس سے زیادہ کالا قانون تو نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر امینڈ کے ساتھ جو کہ یہ ایڈیٹرز کی آرگنائزیشن ہے، CPNE ہے جو کام کرتی ہے، پھر میڈیا ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ یہ جو ڈیفینیشن مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بنائی ہے وہ ان تمام کی مشاورت سے بنائی ہے، UN کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھ کے بنائی ہے، 12 ملکوں میں جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشن سارے ٹیسٹ پاس کر کے بنی ہوگی، یہ اس سے بنائی ہے۔ دیکھیں، قانون میں ہر جگہ گنجائش رہتی ہے اس کی بہتری کے لیے۔ اگر یہ بل 20 سال کے بعد امینڈ ہوا ہے تو اگلا بل اگلے سال امینڈ ہو جائے گا اگر اس میں کوئی مش ہوگی، لیکن پارلیمنٹ کو اختیار دے دیا ہے چیئرمین پیمرا لگانے کا، یہ مشرف کا کالے قانون سے تو بہتر ہے۔ پھر جو ایک جنبش پین سے چیئرمین پیمرا جو ہے وہ آپ کو بین کر سکتا تھا،
چینلز کو بین کر سکتا تھا، سسپینڈ کر سکتا تھا، لائسنس ریووک کر سکتا تھا، وہ اختیار لے کر کمیٹی اتھارٹی میں ڈیوالو کر دیا ہے، جہاں PFUJ اور PBA کو جگہ دے دی ہے. اسی طرح کاؤنسل آف کمپلینٹ جو ہے، جو انڈیپینڈنٹلی ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ اب اس کو رکھتے ہیں لوگوں کو، وہاں میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کو جگہ دے دی ہے. تو جو سیلف ریگولیشن اور کو ریگولیشن کا کانسیپٹ ہے تو وہ سارا ڈیوالو کر دیا. تو کسی طرح بھی یہ قانون جو ہے وہ نہ اچھا عام تاثر بھی یہ ہے، اور بلاول صاحب بھی طریقے سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، اگرچہ پچھلے سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بننے کا مقابلہ جاری رہا مختلف جماعتوں میں، لیکن وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ توق کے حساب سے ہم نے قانون سازی کی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پہ کیا گیا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے دیا ہے کہ ہر قانون سازی پہ مشاورت کا عمل ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر، کیبنٹ کمیٹی میں، پھر کیبنٹ CLC میں، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتی ہیں، پھر وہ سینٹ میں جاتی ہیں، پھر وہ نیشنل اسمبلی، یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. یہ ایک دم کوئی بل جا کے نہیں پیش کر دیتا. تو میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے. بلاول صاحب نے ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، پھر اس کے اوپر کنسنسس ڈرا ہوا ہے، پھر مشاورتی عمل کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے. شاہد خاقان صاحب نے بھی کہا، اور یہ بھی کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ان پہ کما حق بحث نہیں ہوئی. میں آپ کو بتا رہی ہوں سلیم بھائی کہ میرا بل اگر آپ لے لیں، اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی میں شک بائی شک 4 گھنٹے میٹنگ جاری رہی، اور اس کے اوپر تمام جماعتیں موجود تھیں، پیپلز پارٹی موجود تھی، PTI کے لوگ موجود تھے، جو کیونکہ سینٹ کے اندر بھی یہ بحث ہوئی جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہا، جہاں سے میں نے بل وڈرا کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ بل پڑھ نہیں رہے تھے، بل کو اچھے بل کو کنٹروورشل بنا رہے تھے، اور بغیر پڑھے شکوں کے اوپر میں نے پہلے دن کہا کہ آپ شکوں کے اوپر بحث کریں. اس وقت نہیں کرنی تھی. پھر میں نے یہ کہا امینڈمنٹس دے دیں. 2 امینڈمنٹس تو ہم نے ڈال دی تھیں، ایک پارلیمنٹ کی سلیکشن کرے گی کمیٹی، اور دوسرا سیلری کی جگہ ڈیوز ڈالنے تھے. کوئی امینڈمنٹ پہلے دن نہیں دی گئی. تو یہ تاثر میرے خیال میں غلط ہے. ناظرین کی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مریم اورنگزیب صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جس طریقے سے ادارے بنا دیے اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے جو رول دے دیا، تو اس کے ساتھ نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چل سکتا ہے؟ کس نعرے کے ساتھ جائیں گے؟ نواز شریف صاحب کبھی کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوئے، کبھی بھی. مجھے نہیں یاد کہ میں ان کے ساتھ بڑا قریب سے کام کیا، اور انہوں نے اداروں کے اندر وہ لوگ جو اپنے اوتھ کو تجاوز کرتے ہیں، جن کا رول آئین میں پولیٹکس میں نہیں ہے، وہ انگریس کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی بات کی ہے. مجھے نہیں یاد، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب PDM کی دوسری میٹنگ کے اس میں یہاں میریٹ میں اجلاس ہوا تھا، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی تقریر چلی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بارڈرز پہ کھڑے ہوئے افواج پاکستان کے سپاہی ہیں، اور اندر جو پاکستان کی سلامتی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو یہ تاثر کہ وہ کسی ادارے کے خلاف، دونوں بھائیوں کی سوچ ایک ہے، طریقہ بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی، مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ادارے کی بات کی. اداروں میں، اور وہ پولیٹکس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، عدلیہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے ہمیشہ اس کی بات کی ہے کہ آئین جو تعین کرتا ہے جو اسٹیٹ کے پلرز کا اور جو رولز کا، اس کے علاوہ تجاوز نہیں ہونا چاہیے. اور وہ آپ کا بھی موقف ہے، میرا بھی موقف ہے، اور پاکستان کی عوام کا بھی موقف ہے، اور شہباز شریف صاحب کا بھی موقف ہے. الیکشن آپ کو وقت پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن جو ہیں وہ ہونا 3 months کے اندر، اب جو کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور جو سینسز ہے وہ نوٹیفائی ہو چکا ہے، لیکن سینسز کے مطابق الیکشن کرانا وہ چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور میرے خیال میں کہ وہ احسن طریقے سے ذمہ داری کو مکمل کریں گے. نہیں تو یہ آپ لوگوں نے سینسز کی منظوری دے کے کیا نئی حلقہ بندیاں 3 مہینے میں ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن آٹومیٹکلی 2-3 مہینے ڈیلے ہو جائیں گے؟ ایک تو ہم نے نہیں دی اس کی سینسز کی منظوری، یہ تمام صوبوں نے CCI کے اندر یونینیمسلی، کیونکہ ایک سینسس مکمل ہو چکا تھا، اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جب سینسس ہو جائے
تو پچھلا سینسس جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ نہیں کرتا اور نیا سینسس نوٹیفائی ہو کے اگلے الیکشنز ہونا ضروری ہوتے ہیں. یہ قانون کی اور آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور اس میں بھی تمام پروونسز اس سی سی آئی کے اندر موجود تھے, تمام پروونسز کی ریپرزنٹیشن موجود تھی, اور وہ نوٹیفائی ہوا ایک یونینمس سی سی آئی کے اندر, یونینمس ڈیسیجن تھا. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنی سیٹس بڑی ہیں جو اندر پروونسز کے اندر تو ہوا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان ڈی لمیٹیشنز کا پروسیس شروع لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ یہ وقت درکار تھا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں, ان کے کیسز ختم ہو جائیں اور پھر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں, اس لیے آپ لوگوں کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا کہ الیکشن مارچ تک چلے جائیں. اب ایک تو چلو پریکٹیکل ریئلٹیز ہوں گی کہ حلقہ بندیاں کب ہوتی ہیں کب نہیں ہوتی. مسلم لیگ نون کا مطالبہ یا خواہش کیا ہے کہ الیکشن کب دیکھیے, جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے تو مریم نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو ہائی کورٹ سے آیا تو میاں صاحب کا تو کیس ہولڈ کرتا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں تو عدالتوں کو آلریڈی اگر انصاف اور قانون موجود ہے تو وہ سو موٹو لے کر ختم کر دینے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا وہی کیس تھا جو میاں صاحب پہ بنا تھا ابیٹمنٹ کا اور جو وہ ٹرسٹ کا, تو وہ تو ختم ہو چکا ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. اس کے بعد ایک لاہور میں کیس تھا جو جج صاحب نے یہ لکھا کہ یہ سیاسی انتقام کے اوپر مبنی تھا. تو میاں صاحب کا آنا اور الیکشن, ہاں بالکل, ہاں میاں صاحب آ کر اس الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, تو اگر یہ تاثر بھی ہے تو پھر باقی جماعتیں جو سی سی آئی میں موجود تھیں انہوں نے بھی تو سینسز نوٹیفائی کیا, اور ان کا تو مسئلہ نواز شریف صاحب کا آنا یا نانا نہیں ہے. ان کو بھی شاید, کیونکہ اس حکومت میں جو آپ لوگوں نے مہنگائی کرا دی ہے, جتنا انفلیشن ہوا ہے, تو اب ان حالات میں تو شاید آپ فوراً عوام کے پاس نہیں جا سکتے. نہیں, ہم عوام کے پاس بالکل جا سکتے ہیں بغیر ڈبے بالٹی اور کنستر اور ڈسٹ بن کے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی ہم نے نہیں کرائی. مہنگائی وہ تسلسل تھا جو آئی ایم ایف کا پروگرام, پہلے معیشت کو 6.1% معیشت ترقی کرتی ہوئی کو تباہ کرو, برباد کرو, اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے. نواز شریف صاحب نے تو 16 میں آئی ایم ایف ختم کر دیا. اس بات کا کوئی امکان ہے؟ میں صرف یہ ختم کروں ایک لائن, اور اس کو برباد کر کے آئی ایم ایف میں جاؤ, سخت شرائط رکھو, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت اقتدار جاتے دیکھ کر وائلیٹ کرو, سسپینڈ کرو, اور ملک کو اس جگہ معیشت کو چھوڑ دو. نہیں, یہ بات کئی بار آپ لوگ ایکسپلین کر چکے ہیں. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی نیریٹو کو وہ مانتی ہے یا کہ ان کے نیریٹو کو. لیکن یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ یہ جو حکومت میں الائنس تھا, یہی الائنس الیکشن میں بھی برقرار ہے؟ شہباز صاحب نے یہ بہت جگہ اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی, کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک اتحاد ابھی بھی موجود ہے اور اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے اگر جہاں جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پولیٹیکل, لیکن پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہے نا. میں نے یہی کہا کہ پی ڈی ایم اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی, تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. شہباز صاحب نے کہا آئی ڈونٹ نو, ابھی پارٹی لیول کے اوپر اس کی مشاورت شہباز صاحب ہی کریں گے. نواز شریف صاحب الائنس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ لوگوں کا الائنس ہو. دیکھیں, یہ مجھے الائنس تو نہیں, ہم لوگ اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے وہ پرائم منسٹر شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب آئیں گے, اس کے اکارڈنگلی ہوگی. اچھا, یہ جو جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے پارٹیاں بنائی ہیں, اس کو نون لیگ اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتی ہے یا ایک ایسٹ اور سہولت کار سمجھتی ہے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ یہ کسی قسم کا مسلم لیگ نون کے لیے تھریٹ ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کو کی جو پاپولیرٹی تھی 2018 میں, اس کو آر ٹی ایس بند کر کے مینیج کرنا پڑا, پھر بھی مینیج نہیں ہوئی, پھر بھی 84 سیٹ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ملی. تو وہ یہ, لیکن اب 2023 ہے نا. نہیں, 2023 ہے, تو میرے خیال میں 2023 میں یہ کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ عوام جو ہے وہ جانتی ہے, اور ہمارے بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہر حلقے میں موجود ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, ابھی اس پہ مشاورت شروع نہیں ہوئی. لیکن آپ کو یقین ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ نواز شریف صاحب پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ جی بالکل, مجھے یقین ہے. اعظم نذیر طارڑ صاحب اس پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں, اور شہباز صاحب نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. اس کا نواز شریف صاحب کے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر کے پارلیمنٹ کے اختیار کو تقریباً ختم کر دیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو یہ میں اس فیصلے پہ یہ سمجھتی ہوں تو یہ غیر ضروری فیصلہ. اس کا آنا پارلیمنٹ ختم ہونے کے بعد میرے خیال میں ایک بہت ہی
شاکنگ بات تھی کہ پارلیمنٹ ہے نہیں اور پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی. سپریم کورٹ قانون سازی نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ صرف قانون سازی کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے دے سکتی ہے. یہ کہنا کہ یہ پورا پارلیمنٹ کا قانون کل عدم قرار دیتے ہیں، میرے خیال میں یہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے پارلیمنٹ جب آئے گی تو یہ دوبارہ پروسیس اس کو ریورس کرنا پڑے گا. اچھا، 9 مئی کا معاملہ ہے، سنگین ترین سائپر کا آ گیا. معاملات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے. اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگتی ہے تو مسلم لیگ نون اس کو ویلکم کرے گی یا بطور سیاسی جماعت؟ لیکن پی ٹی آئی پہ سلیم بھائی پابندی لگتی ہے تو اس کے واحد ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے. مجھے نہیں پتہ لگنی ہے کہ نہیں لگنی، نہ کسی کیبنٹ میں، نہ کسی پارٹی میٹنگ میں، نہ کسی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، نہ کسی کولیشن میٹنگ میں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے کی بات بھی ہوئی ہے. ہم نہیں چاہتے اور نہ ہمارا، اگر لگنی ہوتی تو ہم فورن فنڈنگ کیس میں لگا دیتے. سامنے آپ تو ثبوت نہیں موجود ہے. لگائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں اگر یا عدالت سے لگتی ہے یا نگران حکومت لگاتی ہے یا اگر کوئی اور، لگی، تو اگر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں کسی بھی جماعت کو کے اوپر، سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے، لیکن سیاسی جماعت کو بھی اپنے اعمال اور اپنا طرز جو ہے وہ سیاسی جماعتوں جیسا رکھنا چاہیے. جب وہ ان لائنز کو کراس کرتی ہے تو وہ پھر سیاسی جماعت نہیں رہتی، اور پھر قانون کے مطابق وہی ہونا چاہیے جو ایک غیر سیاسی طریقے سے اس قسم کی ریاستی دہشت گردی کوئی لیکن یہ کرے. پاپولیزم کا دور ہے اور ہمارے عوام عقل کی بجائے جذبات سے زیادہ کام لیتی ہے. وہ امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ ہو یا باقی چیزیں ہوں، تو اگر پی ٹی آئی اور بلہ وہ بیلٹ پیپر پہ موجود رہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت کا صفائی ہو جائے گا؟ پاپولزم کی بنیاد پر آپ سینسٹیو انسٹیلیشن پر حملے نہیں کرتے، آپ شہداء کی یادگاریں نہیں جلاتے اور ان کو ٹھڈے نہیں مارتے، اور آپ ایمبولنس، اسکول، ہسپتال، ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی نہیں جلاتے. پاپولزم کی اس کے اوپر آپ وہ فیصلے لیتے ہیں جس میں ملک کے مفاد میں بہتری ہو، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا بیلٹ پیپر کے اوپر، میں نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کام ہوا، اگر ایونچویلٹی میں یہ اگر سوچ بھی لیا جائے، تو میرے خیال میں اس کا واحد ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہوگا. مسلم لیگ نون، یہ جو کچھ ہوا، آپ لوگوں نے پچھلے دور کا گند بھی اپنے سر لے لیا حکومت کی صورت میں. اسمبلی کو جعلی کہتے تھے، اس جعلی اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے اور اسی کو دوام دیا. تو اب عوام کے سامنے اگلے الیکشن میں کس منہ سے اور کس نعرے کے ساتھ جائیں گے؟ اگر میں مارچ 2022 کی بات کروں صافی بھائی، تو اگر کسی نے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے، ریاست کے حالات دیکھتے ہوئے، سیاسی استحکام دیکھتے ہوئے، معاشی استحکام دیکھتے ہوئے اگر کسی نے جرأت مندی کا ثبوت دیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور قائد محمد نواز شریف اور ساری کولیشن جو پارٹنرز تھے. اس وقت اگر ملک کو چھوڑ دیا جاتا اس طرح جس دھانے پہ ملک آ گیا تھا تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا. ملک کے اندر جو سیاسی استحکام تھا وہ ساری پاکستان کے سامنے ہے. جب کوئی سوال کرو، جب کوئی بات کرو، تو جہاں اس گورنمنٹ نے معاشی استحکام لایا، میرے خیال میں تمام جماعتوں نے سب دکھے ہوئے تھے. سب کی بیٹیاں جیلوں میں، سزائے موت کی چکیوں میں، قیادت، یہ سب لوگ جو آج یہاں بیٹھے تھے پارلیمنٹ میں، وہ سب جیلوں اور سزائے موت کی چکیوں میں ایک مہینہ پہلے رہ کر آئے ہوئے تھے. تو ہم ونڈکٹیو ہو سکتے تھے، ہم انتقام عمران خان سے لے سکتے تھے، ہمارے اندر پاس وہ تمام چیزیں موجود تھیں. لیکن ایک صبر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ایک وزڈم کے ساتھ فیصلہ ملک کی بہتری اور ملک کے مفاد میں کیا، اور یہی ٹرانسلیٹ ہوا سیاسی استحکام میں، جہاں معاشی استحکام بھی دیا. تو عوام یہ چیزیں جان رہی ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آج جو ایک پورا فیل گڈ فیکٹر ہے، SIFC ہے، IMF آ چکا ہے، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا. ڈیفالٹ ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ بجلی نہ ملے، پانی نہ ملے، دوائی نہ ملے، کھانا نہ ملے، قطاریں لگی ہوں، پیٹرول نہ ملے، جو حال سری لنکا میں ہم لوگوں نے دیکھا. آج الحمدللہ اس سے بھی ہم نے ملک کو نکالا ہے، ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے. انشاءاللہ الیکشن میں ووٹ لے کر اس روڈ میپ کو امپلیمنٹ کریں گے. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ. ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.